नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा अल आराफ की आयत नंबर 56 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। रब करीम ने इरशाद फरमाया, वला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि बअदा इस्लाहिहा वदउहु खौफ़न व तमआ इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। और फिर ज़मीन में इस्लाह के बाद फसाद अंगेज़ी ना करो और उसके अज़ाब से डरते रहो और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए उससे दुआ करते रहा करो। बेशक अल्लाह की रहमत नेकोकारों के करीब होती है। इस आयत मुबारका में अल्लाह करीम ने इंसानों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलवाई कि जब ज़मीन का निज़ाम संवर जाए, हालात दुरुस्त हो जाएं, कुफर, शिरक और जुल्म का निज़ाम जब ख़त्म हो जाए, उसके बाद फितना अंगेज़ी मत करो, फसाद अंगेज़ी मत करो। यानी कि एक दफ़ा जब रब की रहमत तुम्हें मुयस्सर आ जाए, अल्लाह की तरफ से तुम्हें हदायत नसीब हो जाए और तुम इस्लाह कर लो अपनी इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर भी, तो जब इस्लाह का मामला हो जाए तो उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है कि उसके बाद फसाद अंगेज़ी ना करो और अल्लाह के अज़ाब से डरते रहा करो और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए। अल्लाह की ने यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया तमा। तमा कहते हैं लालच को। उससे दुआ करते रहा करो, खौफ रखते हुए, उसके अज़ाब का खौफ रखते हुए, और तमा लालच रखते हुए, उसकी रहमत की लालच रखते हुए, उसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए उससे दुआ करते रहा करो। और फिर रब करीम ने इरशाद फरमाया, और ये भी याद रखो कि मेरी रहमत जो है, इन्ना रहमतल्लाहि, बेशक जो अल्लाह की रहमत है वो उन लोगों के लिए है जो मुहसिनीन हैं। और मुहसिनीन मैंने आपसे अर्ज की थी कि सबसे ऊंचा दर्जा है ईमान वालों में। इसका तर्जुमा एहसान करने वाले भी किया जाता है, इसका तर्जुमा नेकोकार भी किया जाता है। ईमान वालों में मोमिनीन के बाद जो दर्जा आता है वो मुहसिनीन का आता है। तो अल्लाह फरमाता है मैं उनको पसंद करता हूं। अगर एहसान करने वालों का तर्जुमा किया जाए तो उनको पसंद करता हूं जो एहसान करते हैं, जो एहसान के दर्जे पर हैं, जो मुहसिनीन हैं। मेरी रहमत उनके लिए है, मेरी रहमत बेशक उनके लिए है। साथ तकीद की कि बेशक मेरी रहमत उनके लिए ही है जो एहसान वाले हैं, जो मुहसिनीन हैं। और अगर परहेजगार तर्जमा किया जाए तो फिर इसका तर्जमा ये होगा कि मेरी रहमत
فقط ہے ہی ان کے لیے جو رک گئے، جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کر لی۔ تو جو ایمان لانے کے بعد، اپنی اصلاح کر لینے کے بعد، اپنے زندگی کے معاملات کو درست کر لینے کے بعد اگر فساد انگیزی کی طرف اپنا رخ کرے گا تو وہ یاد رکھے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں، سنور جائیں، اصلاحیہ جب ٹھیک ہو جائے معاملہ، تو پھر فساد انگیزی نہ کرو۔ جب اللہ تمہیں ایسا ماحول میسر آ جائے، تمہیں اللہ کی رحمت سے تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے، امن کا تمہیں معاملہ مل جائے، تو پھر فساد انگیزی ہرگز نہ کرو۔ اگر تم فساد انگیزی کرو گے تو اس کا سبب یہ ہوگا پھر اللہ کی رحمت تم سے دور ہو جائے گی۔ تو یہ فساد انگیزی جو ہے اللہ کریم اس کو فساد کرنے والوں کو اللہ کریم پسند نہیں کرتا۔ اللہ کریم ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اچھا معاملہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ زمین پر امن قائم کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ کریم ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کریم ان کو پسند کرتا ہے جو زمین پر امن قائم کرتے ہیں، اور جو زمین پر دنگا فساد کرتے ہیں، شرارت انگیزی کرتے ہیں، فتنہ پروری کرتے ہیں، اللہ کریم ان کو پسند اور ناپسند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے، اور پسند کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتی ہے۔ تو جو معاشرہ امن کا معاشرہ ہوتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، اور یہاں جو معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں امن ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی طلب کرے، اور اللہ کی رحمت کی طلب کرنے کا جو طریقہ رب کریم نے یہاں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ فساد انگیزی نہ کرو، فتنہ انگیزی نہ کرو، انتشار مت پھیلاؤ۔ اگر تم اس بات سے باز رہو گے تو پھر تمہیں میری رحمت میسر آ جائے گی، اور جب اللہ کی رحمت میسر آئے گی تو ہر طرف امن اور سلامتی انسان کو نظر آئے گی۔ پھر اللہ کی نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلْتَ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا، یہاں تک کہ جب وہ باری باری بادلوں کو اٹھائے لاتی ہیں تو ہم ان کو کسی مردہ شہر کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے یعنی کہ اس پانی کے ذریعے اس زمین کو زرخیز کر کے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم روز قیامت مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں دو باتیں ذکر کی، ایک یہ کہ میری ہی وہ ذات ہے جو اپنی رحمت کی بارش جو ہے وہ تمہاری طرف بھیجتی ہے، اور ان بارشوں کے آنے سے قبل، اس رحمت کے آنے سے قبل وہ خدا ہے، وہ رب ہے جو ٹھنڈی اور ہوائیں چلاتا ہے، جو خوشخبری کا پیغام لے کر آتی ہیں کہ بارش آنے والی، اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ یہ نشانی کے طور پر رب کریم نے بتایا کہ جب ایسا موسم آتا ہے، ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہیں، تو انسان قیاس کرتا ہے کہ کہیں بارش ہو رہی ہے یا بارش کا امکان ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ جو ٹھنڈی ہوائیں چلا کر تم پر رحمت کی بارش کرنے والی جو ہستی ہے وہ میں ہوں، وہ اللہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہ بادلوں کو اٹھائے لیے پھرتی ہیں، جہاں اللہ کریم چاہتا ہے وہاں ان کو اٹھا کر لے آتی ہیں، اور پھر اللہ کے امر سے اللہ فرماتا ہے کہ جب میں چاہتا ہوں، جس جگہ میں چاہتا ہوں، جس زمین پر چاہتا ہوں، جس آب و بے گیا بستی پر چاہتا ہوں، جس شہر پر چاہتا ہوں، اس کی طرف اس ہوا کے ذریعے بادل کو ہانک دیتا ہوں۔ جہاں اللہ کا امر ہوتا ہے وہ ہوائیں اس بادل کو لے کر وہاں چلی جاتی ہیں، اور پھر جب اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے تو وہی بادل جو ہے وہ پانی بن کر زمین پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری نشانی اللہ کی نے بتائیں کہ یہ جو سارا نظام ہواؤں کے ذریعے بادل کو لے کر آنا،
پھر ایک خاص مقام پر جہاں میرا امر ہوتا ہے وہاں پر بادل کو ٹھہرانا، پھر اس بادل کے ذریعے زمین پر پانی کا برسانا، یہ میری ذات کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اور پھر یہاں تک یعنی پھر اللہ نے آگے فرمایا پھر اس پانی کے ذریعے جو آسمان سے میں نازل کرتا ہوں، بنجر زمینوں کو سیراب کرتا ہوں، اور اس زمین میں سے پھر ہر قسم کے پھل اور پھول نکالتا ہوں، اور اسی طرح ہم روز قیامت مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو یہ جو زمین پر پانی کا برسنا ہے یہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، یعنی کہ زمین کے لیے پانی زندگی کی علامت ہے۔ اگر پانی نہ ملے تو آپ بھلے جون سا مرضی بیج ڈالیں زمین میں، جتنا مرضی ہل چلائیں، جتنی مرضی وہ کیا کہتے ہیں گوڈی کرتے رہیں، جب تک زمین کو پانی میسر نہ آئے گا اس کو زندگی میسر نہیں آئے گی، اور جب تک زمین زندہ نہ ہوگی اس میں سے کوئی پھل اور پھول نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میں ہوں جو اس پانی کی رحمت کے سبب سے مردہ زمین میں جان ڈالتا ہے، اس میں سے پھر وہ پھل نکلتے ہیں۔ اور پھر اللہ کریم نے اس کو یہ بات بھی انسان کو سمجھائی کہ تم جو یہ خیال کرتے ہو کہ جو زمین میں چلا گیا، مر گیا، مردہ ہو گیا، وہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ میں ایسے ہی زندہ کروں گا جیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن تم کو بھی قبروں سے نکال لوں گا۔ اور اس میں سوچنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے، نصیحت لینے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے اس میں ان کے لیے ہے جو قبول کر لیں، یہ نصیحت ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اگر میں مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہوں تو کسی انسان کو مرنے کے بعد زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب پہلا سور پھونکنے کے بعد لوگ مر جائیں گے تو عرش کے نیچے سے ان پر بارش ہوگی، اور وہ اسی طرح اگنے لگ جائیں گے جس طرح بارش سے سبزہ اگتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے جسام مکمل ہو جائیں گے تو ان میں روح پھونک دی جائے گی، پھر ان پر نیند طاری کر دی جائے گی اور وہ اپنی قبروں میں سو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ ایک حدیث مبارک یہ ہے کہ جب سارے مر جائیں گے اللہ کے عرش کے نیچے سے بارش نازل کی جائے گی، اور وہ زمین میں پڑے ہوئے جو ہڈیاں ہیں گل سڑ گئی جو ہو گئی، وہ ایسے اگے گی جیسے سبزہ اگتا ہے، اور اگتے اگتے وہ پورا وجود جو ہے اس میں ان کا مکمل جب ہو جائے گا تو پھر اس میں روح پھونک دی جائے گی، پھر ان کو دوبارہ ان کی قبروں میں سلا دیا جائے گا، اور جس وقت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ان کے سروں اور آنکھوں میں نیند کا خمار ہوگا، ان کی ایسی کیفیت ہوگی جس طرح کسی سوئے ہوئے شخص کو اچانک بیدار کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ انسان ایسے جیسے نیم بے ہوشی کے عالم میں ہوتا ہے، خماری کے عالم میں آپ فرماتے ہیں ایسی کیفیت ہوگی جیسے کو اچانک بیدار کرنے سے پہلے ہوتی، اور اسی وقت یہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا دیا، ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا۔ تو ایک آواز دینے والا وہ آواز دے گا اس دن، منادی دے گا، وہ کہے گا یہ وہی ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا، اس بات کا رب کریم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور ایک دن تم پر آئے گا جب وہ دوبارہ تم کو زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو اللہ کریم نے اس بادل کی مثال سے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ جس طرح میں مردہ زمین میں بارش کے ذریعے زندگی پیدا کر دیتا ہوں، اسی طرح تم کو دوبارہ مرنے کے بعد میں زندہ کر کے کھڑا کر دوں گا۔ ہاں اگر تم نصیحت قبول کرنے والے ہو تو تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثُ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اور جو اچھی زمین ہے اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین خراب ہے تھوڑی سی بے فائدہ چیز کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر استعارتاً دو زمینوں کا ذکر کیا کہ بارش تو جب آسمان سے نازل ہوتی ہے تو ایک جیسی نازل ہوتی، پہاڑوں پر بھی، سرسبز اور شاداب زمینوں پر بھی۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو زرخیز ہوتی ہیں،
جو جذب کرنا جانتی ہیں، جو جذب کرنا جانتی ہیں، جو جذب کر لیتی ہیں، جو قبول کر لیتی ہیں اس پانی کو، اللہ فرماتا ہے ان میں سے اللہ کے حکم سے خوب سبزہ نکلتا ہے۔ اور یہ جو بات اللہ کی سمجھانا چاہتا ہے، یہ ایمان اور کفر کی بات کر رہا کہ اللہ کی رحمت جو ہے ایمان کی شکل میں ہر ایک پر اترتی ہے، مگر کچھ لوگ اس زرخیز زمین کی طرح ہوتے ہیں جو پانی کو قبول کر لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، اور جب ان کو پانی میسر آ جاتا ہے تو اس میں سے سرسبز اور شاداب قسم کا ماحول بن جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں، خراب زمین کی طرح ہوتے ہیں، تو ان میں سے کم ہی لوگوں میں سے فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، تھوڑا سا فائدہ اگر کسی کو پہنچ سکتا ہے، ورنہ کم ہی فائدہ میسر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے ان کو 3 طرح سے بیان کیا، 3 اقسام بیان کیا آپ نے۔ ایک وہ لوگ یا ایسی زمین جو زرخیز ہوتی ہے اور پھل پھول لے کر آتی ہے، ایک وہ جس میں سے کچھ فائدہ انسانوں کو ملتا ہے کچھ وقت کے لیے، اور ایک وہ جو خالی چکیل ہوتی ہے جس پر پانی گرتا ہے اور گر کر ضائع ہو جاتا ہے، نہ اس کے کسی اپنے کام آتا ہے، نہ وہ کسی اور کے کام آ سکتی۔ تو یہ انسان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو قبول کر لیتے ہیں، پھر ان سے ان کا اپنا جو من ہے وہ بھی منور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فقط اپنی ذات کے لیے ہی فائدہ مند ہوتے ہیں، کسی اور کو ان سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نہ اپنے لیے کبھی فائدہ سوچتے ہیں اور نہ کسی اور کا فائدہ کر سکتے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ منافق ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ان پر کوئی چیز اثر نہ کرتی ہو، ایسی زمین کی برابر ہے کہ جس پر پانی گرا، اللہ کی رحمت کی بارش آئی اور وہ پانی بہہ کر ندی نالوں کے ذریعے سمندر میں چلا گیا، نہ اس کو کچھ ملا۔ اب پہاڑ پر جتنی مرضی بارش ہوتی رہے، پہاڑ کو کچھ اس سے فائدہ، نہ پہاڑ کو فائدہ ہوتا ہے، نہ پہاڑ سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے اس پانی، وہ پانی بہہ جاتا ہے، وہ پانی بہہ جاتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی باتیں، 3 طرح کے لوگ ہیں جن پر رحمت تو اللہ کریم کی ایک جیسی نازل ہوتی ہے، لیکن ایک خطے میں اللہ کریم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ میں تشریف لائے، ایک جگہ، ایک شہر، ایک مقام پر اللہ کریم نے ان کو مبعوث کیا، لیکن ہر ایک تک پیغام پہنچا، لیکن قبول اس نے کیا جس کے من کی زمین زرخیز تھی، اور جس کے من کی زمین بنجر تھی وہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سنتا رہا جو ابوبکر صدیق سنتے رہے، لیکن اس کی بنجر زمین نے اس کو قبول نہ کیا۔ تو جب زمین بنجر ہو تو پھر جتنی بھی محنت کی جائے اس پر، کبھی اس میں سے سبزہ نہیں اگتا۔ تو یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے کچھ اچھی زمینیں ہوتی ہیں جن پر اللہ کا جب فضل ہوتا ہے تو اس میں سے خوب نکلتا ہے، اور کچھ خراب زمینیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح میں اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتا رہتا ہوں، کن کے لیے؟ جو شکر گزار ہیں، تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں، اس سے حکمت کو جانیں، ان کو یہاں سے نصیحت مل جائے اور وہ اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو آج کی بات یہی ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔